तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप 6 क्लास से प्रमोट होकर 7th में आए हैं, इसलिए हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह ताला का फजल है कि इतने सख्त हालात के बावजूद हम अपना निसाबी काम चला रहे हैं। आपको भी हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपने इतने अच्छे इंस्टीट्यूट का इंतखाब किया है कि इतने सख्त हालात के बावजूद वो आपके लिए तमाम तालीमी सरगर्मियाँ के लिए इतनी कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, आप स्क्रीन पर जो पिक्चर देख रहे हैं, ये आपकी उर्दू की 7वीं क्लास की किताब है। आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए। रफ पेजेस अपने पास रखें, पेंसिल अपने पास रखें और इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो जो क्वेश्चन आपके जहन में आते हैं या जो नॉलेज हम आपको देते हैं तो वो आप अपने साथ नोट किया करें। यहाँ पर हमारे पास फहरिस्त असबाग हैं जो आप देख रहे हैं। अगरचे हमारे यहाँ पर सबसे पहले नसरी असबाग हैं, जो हम 5 असबाग फर्स्ट मिड टर्म में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि हम किताब की शुरुआत हमद से हुई है तो इसलिए हम सबसे पहले हमद पढ़ेंगे। लेकिन आपके जहन में रहे कि हम इस तरतीब से इंशाल्लाह चलेंगे कि सबसे पहले हमद पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी असबाग पढ़ेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हमद है। हमद के बारे में आप पहले भी तकरीबन 4th 5th 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमद उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ, अल्लाह ताला की किब्रियाई, अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की नेमतों और अल्लाह ताला की कुदरतों का जिक्र होता है। यहाँ पर भी इस नज़म में जनाब इस्माइल मीरटी ने बहुत ही प्यारे अल्फाज का चुनाव किया है और बड़े प्यारे अल्फाज से आपके लिए ये हम तहरीर की है। याद रहे कि नसर और नज़म में एक बुनियादी फ़र्क ये होता है कि नसर में कोई तरतीब या कोई रबत या कोई इस तरह तरतीब नहीं होती जिस तरह नज़म में होती है। नज़म में आप देखते हैं कि एक मिसरे में जितने अल्फाज होते हैं उतने ही अल्फाज दूसरे मिसरे में भी होते हैं। तो इस लिहाज से नज़म और नसर की पढ़ाई में और इसके तरन्नुम में, इसके लहजे में बाकायदा फ़र्क होता है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो हमद है ये पहले आपको पढ़ता हूँ। सिर्फ आप ये सुने कि इसमें हम तर्ज किस तरह रखेंगे, क्योंकि नसर और नज़म में बुनियादी फ़र्क यही पढ़ाई का होता है कि नज़म हम बाकायदा तरन्नुम के साथ, तरतीब के साथ पढ़ते हैं। तो पहले मैं ये हमद पढ़ता हूँ, आपने इसके अल्फाज पर तवज्जो देनी है कि ये अल्फाज मैं किस तरह अदा करता हूँ, क्योंकि ये शुअरा लोग बहुत ज़हीन लोग, बहुत आला पाई के लोग होते हैं, इसमें बड़े मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो आपने सबसे पहले अल्फाज को याद रखना है, फिर उसी तरीके से इसको ज़हन नशीन करना है। साथ में इंशाअल्लाह ताला हम आज या कल के लेक्चर में इसके अल्फाज, इसकी तशरीहात, मानी सब कुछ करेंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें कोई लफ्ज़ आपके लिए मुश्किल हो या आप समझ न पा रहे हो तो बाकायदा आप पूछ सकते हैं। आपके पास पेंसिल भी होनी चाहिए, पेजेस भी होनी चाहिए, ताकि आपको जो एक्स्ट्रा नॉलेज या इससे मुतालिक जो कुछ भी हम प्रोवाइड करते हैं तो आप अपने पास नोट करते जाएं। हमद में इस्माइल मीरटी कहते हैं, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई क्या आसमां बनाया। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने ये ज़हन नशीन करना है और इसी तरीके से पढ़ना भी है। बल्कि एक बहुत अहम बात ये कि अगर आपके घर में ज़रूर आपके मम्मा, पापा, बड़े भाई या बहन या कोई भी ऐसा हो
جو آپ سے ہائی کلاس میں ہو تو آپ ان کے ساتھ ریویژن بھی کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں وہ وقت بوقت پوری ہو سکے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا، پیرو تلی بچایا، کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک صاحبہ بنایا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا، خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں اگائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستاں بنایا، میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کی ہم کو شیریں دہاں بنایا، سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا، یہ پیاری پیاری چڑیاں چہتی ہے جو چہکتی، یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہے جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواہ بنایا، آب روا کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب آئے گا بنایا۔ اچھا بچوں، نظم کے حوالے سے میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کرتے جائیں، کیونکہ انہی باتوں پر آپ کا ہوم ورک مشتمل ہوگا، تو ترتیب کے ساتھ ذہن نشین کرتے جائیں۔ سب سے پہلے آپ جس طرح اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جی پہلا شعر جو آپ دیکھ رہے ہیں، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا، تو نظم کے متعلق جو ہمارے گرامر ہوتے ہیں جنہیں اصناف نظم کہتے ہیں، اس لحاظ سے اس کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع میم طا لام عین، امید ہے کہ آپ 5th اور 6th کلاس میں پڑھ چکے ہوں گے۔ باقاعدہ اس کی ہم تعریف اس طرح لکھتے ہیں کہ نظم کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، نظم کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس نظم میں یہ آپ کا مطلع ہے، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ مطلع کے بعد آپ نے دو چیزیں اس میں ذہن نشین رکھنی ہے، ایک کو کہتے ہیں ہم قافیہ الفاظ۔ یہاں پر آپ اس نظم میں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں، آسماں، صاحباں، جواں، تو یہ ایسے الفاظ ہے اگر آپ توجہ دیں تو اس کے اینڈ میں جو آواز منہ سے برآمد ہوتی ہے تو یہ بالکل ایک جیسی ہے، تو اس وجہ سے گرامر کے لحاظ سے اس کو ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں، ان کو ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کی یہاں پر یہ جہاں، آسماں اور صاحباں، جواں، اسی طرح اینڈ تک جتنی بھی ہم آواز الفاظ آ رہے ہیں، گلستان، شیریں دہاں، تو یہ سارے الفاظ ہم قافیہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ ہم قافیہ لفظ کے بعد جو لفظ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے بنایا، تو اس لفظ کو کہتے ہیں ردیف، اس لفظ کو کہتے ہیں ردیف۔ تو اس کے ہم پراپر قواعد میں اس کی پوری ڈیفینیشن لگیں گے کہ نظم میں شعر کے آخر میں جو ہم قافیہ الفاظ آتے ہیں ان کو ہم آواز الفاظ کو ہم قافیہ کہتے ہیں، اور قافیہ کے بعد جو الفاظ جو کی تو آ رہے ہوتے ہیں، یعنی جو چینج نہیں ہوتے، ان میں کسی قسم کی رد و بدل نہیں ہوتی، تو ایسے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں، جس طرح یہاں پر لفظ بنایا آ رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے تین چیزوں کا ذکر کیا، ایک مطلع، ایک قافیہ اور ایک ردیف، یہ تین چیزیں۔ اس سے پہلے میں پھر دہراؤں، ہم نے حمد کا ذکر کیا کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی شان، ان کی قدرتوں اور نعمتوں کا ذکر ہو۔ ایک بات یہ، دوسری بات ہم نے پہلے شعر کی کہ نظم کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ تیسری بات
کہ شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے جو ہم آواز الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں۔ چوتھی بات کہ قافیہ کے بعد جو الفاظ جو کہ تو آ رہے ہوتے ہیں، یعنی جس میں کسی قسم کی رد و بدل نہیں ہوتی، ایسے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ لوگوں نے ذہن نشین کرنی ہے۔ آپ کے پاس 5 چیزیں، 4 چیزیں تو یہ ان کی تعریف آپ نے لکھنی ہے، یہ آپ کا ہوم ورک بن جائے گا۔ 4 چیزوں کی تعریف، 4 چیزوں کی تعریف یہ آپ ذہن نشین کر لیں۔ سوال نمبر فرسٹ، حمد کی تعریف لکھیں۔ دوسری بات، شعر نظم کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ 2 سوال۔ تیسرا سوال ہے کہ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ اور ہمارا چوتھا سوال، یعنی آپ کے لیے ہوم ورک کے طور پر جو چوتھا سوال ہے کہ ردیف کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ کے پاس 4 سوالات آ گئے۔ اور پانچواں سوال یہ کہ آپ سب لوگوں نے یہ ساری ہم جو ہے یہ خوش خط لکھنی ہے۔ اس میں آپ نے خوش خطی ہمیں دکھانی ہے، بد خطی بالکل نہیں۔ لائن کے اوپر لکھنا ہے، الفاظ کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا ہے، لائن کے بالکل اوپر لکھنا ہے، الفاظ کو بلا وجہ آپس میں نہیں ٹکرانا ہے۔ اور تو اس وجہ سے جب آپ اس طریقے سے لکھو گے تو انشاءاللہ آپ کی رائٹنگ خود بخود درست آئے گی۔ تو نظم میں اچھا جی، آپ کو ریڈنگ ہم نے کر دی، ہوم ورک بھی آپ کو مل گیا۔ اب ہم اس کی حمد کی جتنا آج ہو سکا انشاءاللہ اس کی تعریف، یعنی اس کی میننگز وغیرہ یا اس کی جو تشریح ہے وہ کریں گے، اور جو کچھ رہ جائے گا انشاءاللہ پھر اچھا جی، آپ لوگوں نے یہ سب کچھ رف کاپی میں لکھنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی امید اللہ تعالی سے ہے کہ جب حالات درست ہو جائیں گے، سدھر جائیں گے، آپ اسکول جب آئیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ فیئر کاپی میں، فیئر نوٹ بک میں لکھیں گے۔ لیکن ابھی پتہ نہیں آپ کس طرح لکھو گے، پتہ نہیں اچھا لکھو گے، اچھا نہیں لکھو گے، جہاں کی غلطیاں ہوں گی، تو اس لحاظ سے آپ اس کے لیے الگ رف نوٹ بک استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی، اور آٹومیٹکلی جو کچھ آپ لکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے گا۔ یہ ہوم ورک ایک دفعہ میں دہرا رہا ہوں، آپ دوبارہ نوٹ کر لیجئے۔ آپ کے پاس، آپ کو میں نے آج 5 سوالات ہوم ورک کے طور پر دیے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ حمد کیسے کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارا ہے کہ نظم کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ قافیہ کسے کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے ردیف کسے کہتے ہیں۔ اور سوال نمبر 5 وہ بڑا کریٹو کوسچن ہے کہ آپ نے اس کی خوشخطی لکھنی ہے۔ جس طرح اس پیج پر آپ دیکھیں، جس طرح اس پیج میں خوشخطی لکھی ہے، بالکل ٹرائی کریں کہ اسی طرح، جس طرح یہاں پر تعریف لفظ کس طرح لکھا گیا ہے، خدا کس طرح لکھا گیا ہے، بچایا کس طرح لکھا گیا ہے، اور جس طرح یہ مصرے آپس میں ایک شعر بالکل ایک مصرع دوسرے مصرے کے بالکل عین نیچے ہے، بالکل آپ نے لوگوں نے اسی طرح لکھنا ہے، بلکہ گن نہیں پھیلانا ہے۔ اچھا جی، یہ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ پہلا شعر ہے جسے ابھی میں نے عرض کیا کہ جسے مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کی ہم تشریح کرتے ہیں کہ اس میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ نظم حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو بالکل اسی لفظ سے شاعر نے اس کی شروعات کی ہے۔ شاعر کہتے ہیں تعریف اس خدا کی، یعنی اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، ہمارا سب کچھ وہی ہے۔ تمام تعریفیں اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جس طرح اگر بچوں آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، تو وہاں پر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو الحمد کی بھی یہی معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو یہاں شاعر بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ تعریف اس خدا کی، یعنی تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے
جس نے جہاں بنایا کہ جس نے ہمارے لیے اتنی پیاری دنیا بنائی جس میں کتنی خوبصورت چیزیں پڑی ہوئی ہے، کتنی خوبصورت نعمت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں زبردست زندگی دے دی، ہمیں کوئی پول نہیں بنایا، پتھر نہیں بنایا، اسی طرح کوئی رف چیز نہیں بنایا، بلکہ اشرف المخلوقات کا ٹائٹل دے کر ایک بہترین مخلوق بنایا۔ اور پھر حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے، لیکن آپ کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو اس وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ تعریف اس خدا کی کہ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے جہاں بنایا، یعنی جس نے ہمارے لیے یہ پیاری دنیا بنائی۔ جہاں مانا ہے دنیا، لفظ یہاں پر تعریف یہاں پر استعمال ہوا ہے جو ہم عام طور پر پشتو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہے صفت بیان کرنا۔ تو لیکن یہاں پر حمد و ثنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تعریف کا معنی ہے حمد و ثنا یا صفت بیان کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ خوبصورت دنیا بنائی۔ پھر کہتے ہیں کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا۔ ابھی آپ بچوں آپ نے پہلے پڑھا ہوگا کہ یہ کیسا، یہ کیسی وغیرہ یا کیا وغیرہ، یہ ہم کوسچن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن کوسچن کے لیے آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ آخر میں کوسچن مارک لگاتے ہیں، لیکن آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کوئی کوسچن مارک نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ شاعر نے کوسچن نہیں کیا ہے، شاعر نے یہاں پر کوئی سوال اٹھایا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر حیرت کا اور تعجب کا اظہار کیا ہے۔ یعنی یہاں پر بہت زیادہ خوبصورتی کے لیے، اس کو ہم حیرت و استعجاب کہتے ہیں، کہ یہاں پر شاعر نے اپنی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ اے اللہ تو نے اس دنیا میں کیسی پیاری زمین بنائی ہے۔ یہ کیسی کے بعد آپ لفظ پیاری استعمال کریں تو خود بخود یہ سوال کی جو کنفیوژن ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ شاعر کہتے ہیں کیسی زمین بنائی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ کیسی پیاری زمین بنائی، یعنی ایسی پیاری زمین کہ اگر آپ اس پر رہنا چاہے رہ سکتے ہیں، اس پر مکان بنانا چاہے مکان بنا سکتے ہیں، اس پر روڈ بچانا چاہے روڈ بنا سکتے ہیں، اس پر اگر آپ فصل کاشت کرنا چاہے تو اس کے لیے بالکل نرم ہے، آپ اس میں گڑا کودنا چاہے اس کے لیے بالکل نرم ہے، اس پر آپ 20 منزلہ عمارت کھڑی کرنی چاہے اس کے لیے مضبوط ہے۔ تو اس وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ کیسی زمین بنائی، مین کیسی پیاری زمین بنائی۔ اور بالکل اسی کی طرح کیا آسمان بنایا، مین کتنا پیارا، کتنا خوبصورت، کتنا زبردست طریقے سے آسمان کو کھڑا کیا۔ جس طرح قرآن کریم میں اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اپنے بڑوں سے، اپنے ماں باپ سے، کہ اللہ تعالیٰ تبارک الذی صورت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دنیاوی آسمان جو ہے اس کو ستاروں سے خوبصورت بنایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو ہمارا آسمان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا پیارا نیلا رنگ دیا ہے، اور اس کے علاوہ ستاروں سے اس کو سجایا، اس کے علاوہ سورج اور چاند اپنے خاص ایام میں اپنے خاص روٹین میں طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان تمام چیزوں نے، اس کے علاوہ کہکشائیں ہیں جو ستاروں کی جرمٹ ہوتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو بڑا خوبصورت اور بڑا زبردست بنایا ہے۔ تو شاعر یہی بات فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے یہ پیاری دنیا بنائی، اس میں پیاری زمین بچائی اور پیارا آسمان بنایا۔ اچھا جی، آپ کو ہوم ورک مل چکا ہے، یہ فرسٹ شعر آپ اپنے بڑوں کے ساتھ، ماما پاپا کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی اس کی ریویژن کر سکتے ہیں، ان سے اچھی طرح اس کو ذہن نشین بھی کر سکتے ہیں، اور ہوم ورک کرنا نہ بھولے، ورنہ کلاس میں تو آئیں گے نا، پھر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، بائے بائے۔